अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 9 अप्रैल 2021 मुताबिक 26 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरें इस तरह हैं। विज्ञान व्यापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर में तब्दील करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज वाराणसी कोर्ट ने मंदिर की तहकीक के लिए ज्ञान व्यापी मस्जिद में खुदाई का हुक्म जारी कर दिया है। हिंदुओं का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1664 में 2000 साल कदीम मंदिर के एक हिस्से को मुनज़्ज़म करके वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई थी। अब इस मामले में अदालत ने ASI सर्वे का हुक्म जारी कर दिया है, जिसका खर्च सरकार बर्दाश्त करेगी। बता दें कि सर्वे में हिंदुस्तान के आसार कदीमा सर्वे के 5 नामवर माहिर आसार कदीमा को भी शामिल करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें 2 अक़लियती बरादरी के माहिर आसार कदीमा भी शामिल होंगे। एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि सन 2019 में सिविल जज की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद विश्वेश्वर मंदिर का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए अहाते में आसार कदीमा के सर्वे का हुक्म दिया है। दूसरी अहम खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मुल्क में कोरोना जिस होलनाकी रफ्तार से फैल रहा है वो बायसे तशवीश है, लेकिन हमें 2-3 हफ्तों में मजीद सख्ती करनी होगी और इंतजामिया को मजबूत बनाना होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रियासतों के वज़राए आला और बाद में मुल्क के नाम पर गुफ्तगू में ये बात कही। वजीर आजम ने इशारों में लॉकडाउन के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे सख्त इक़दाम करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास वसाइल है, हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर तवज्जो देनी होगी, लेकिन हर किसी को सियासत से ऊपर उठकर इस चैलेंज से निपटने के लिए मुत्तहिद होकर तेजी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी ढील खतरनाक साबित हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के तेज रफ्तार से मुल्क के ज्यादातर हिस्सों को अपने जद में लेने के पेश नजर वजीर आजम ने जुमेरात की शाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला के साथ मौजूदा सूरत हाल और कोरोना टीकाकारी की मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 11 से लेकर 14 अप्रैल के दरमियान पूरे मुल्क में कोरोना टीका जश्न मनाते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को टीका लगाया जाना चाहिए। मैं मुल्क के नौजवानों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने आसपास जो भी शख्स 45 साल के ऊपर के हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने में हर मुमकिन मदद करें। दरियासना मुहाजिर मजदूरों की वतन वापसी की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और पुणे समेत कई शहरों से मुहाजिर मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर गुज़िश्ता दिनों बड़ी तादाद में मुहाजिर मजदूर अपने घरों को लौटते हुए नजर आए। बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ मजदूरों ने कहा कि पिछली बार वो लॉकडाउन में यहीं फंसे रह गए थे, अब फिर से वही सूरत हाल नजर आ रही है तो वो यहाँ फंसना नहीं चाहते, लिहाजा बर वक्त अपने घरों को लौट रहे हैं। ख्याल रहे कि कोरोना बहरान के पेश नजर गुज़िश्ता रोज दिल्ली और आज नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के अलावा कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कई तरह की दीगर पाबंदियों का भी इतलाक किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जम्मू में हिरासत में रखे पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने का मुतय्यना अमल पूरा किए बगैर म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. सुब्रमण्यम की बेंच ने मोहम्मद समीउल्लाह की मफाद आम्मा की अर्जी पर हुक्म सुनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू में जेर हिरासत रखे गए कम से कम 168 रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की अभी रिहाई नहीं होगी, सभी को होल्डिंग सेंटर में ही रहना होगा। कुछ रोहिंग्या अफराद की जानिब से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अर्जी दायर करके ये मुतालबा किया था कि उन लोगों को रिहा करके हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने इसकी सख्त मुखालिफत की थी। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो गई। 10 अप्रैल को जनूबी 24, परगनिया की 11, हैगली की 10 सीट, होड़ा की 9, कोच बिहार की 9 और अलीपुरद्वार की 5 सीटों पर पोलिंग होगी। कुल 373 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। एक और खबर के मुताबिक CRPF के अगवा किए गए जवान राकेश सिंह को नक्सलियों ने आजाद कर दिया है। उन्हें रायपुर लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। राकेश सिंह CRPF की कोबरा बटालियन के कमांडो हैं और 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक तसादुम के दौरान उन्हें अगवा किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ नहीं है कि नक्सलियों का इंतजामिया से कोई मुआहदा हुआ है या फिर उन्हें दबाव बढ़ने की वजह से आजाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बदगुमानी के मामले में मरकजी तहकीकाती ब्यूरो यानी CBI तहकीकात के हुक्म के खिलाफ महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख और रियासती हुकूमत की दरख्वास्तों को जुमेरात को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मामले की तहकीकात की जरूरत है। बेंच ने कहा कि इल्जामात की संगीन नौइयत और इसमें मुलव्विस अफराद के पेश नजर मामले की आजादाना तहकीकात करना जरूरी है। आयतुल्लाह सैयद हमदुल हसन की ख़िस्तवार शाया होने वाली तहरीर बउनवान खुशी गम भी आज यहाँ मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं
اخبار میں ایک سرخی ہم نے دیکھی جو کئی دن سے اپنی جگہ خبروں میں بنائے ہوئے ہے۔ گستاخ رسول نرسنگھا نند سرسوتی کہ اس گستاخی سے متعلق جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی ہے۔ نرسنگھا نند ہم آپ سے کیا کہیں، جنگل میں باراسنگا کو، ہرن کو، بھینسوں کو، چیتے، شیر، لکڑبگے سے خطرہ رہتا ہے۔ ہم آپ سب تو جنگل میں نہیں ہیں، اس دنیا میں ہیں، جہاں اگر آپ صرف ایک ہی دن کے کئی اخبار ایک ہی کی خبریں پڑھ لیتے تو آپ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ یاد رکھیے مذاہب احترام کی تعلیم دیتا ہے، اگر ہم احترام کے بجائے انسان کو انسان سے فساد کی تعلیم دینے لگے تو یہ کہاں تک انسانی کام ہوگا۔ اور ہمارا مذہبی پیغام ہم سے یہی کہتا ہے کہ ہم ہر مذہب کے رہنماؤں کا احترام کریں۔ ہم کبھی بھی آپ کے لہجے اور آپ کے فکر کو نقل نہیں کریں گے۔ ہمارے نزدیک وہ تمام دیویاں، دیوتا، مذہبی لوگ، رشی منی، اوتار سبھی اس طرح ہے کہ ہم ان کے لیے خلاف احترام کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور یہ بات صرف بھارت میں رہنے والوں ہی کے لیے نہیں ہے، یہ بات تو تمام دنیا کے رہنے والے تمام مذاہبوں کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ نرسنگھا نند سرسوتی اپنے گستاخانہ کلام سے کہیں بھی محبوب و مقبول نہ بن سکے، یہاں تک کہ خود ہمارے دیش کے ہمارے کروڑوں ہندو بھائیوں کے لیے بھی وہ تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ دبا بنے رہیں گے اور بس۔ اودھ کے شہرنامہ پر شائع خبریں اس طرح ہے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ نے کرونا وبا کی سنگینی اور شبینہ کرفیو کے مد نظر رمضان المبارک کے لیے درج ذیل نکات پر مشتمل ایڈوائزری جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رمضان میں بھی کووڈ پروٹوکول پر پوری طرح سے عمل کیا جائے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس لیے سارے مسلمان روزے رکھیں۔ تراویح جو رمضان میں سنت مؤکدہ ہے اس کا اہتمام ضرور کریں۔ مساجد میں تراویح میں 1.5 پارے ہی پڑھے جائیں جس سے کہ نمازی شبینہ کرفیو ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ ایک مسجد میں 100 سے زیادہ نمازی جمع نہ ہو۔ مسجد میں ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے۔ سحری کے وقت جگانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کیا جائے اور نہ شور و غل کیا جائے۔ افطار میں بھی 100 سے زیادہ افراد نہ جمع ہو۔ رمضان میں خصوصاً افطار کے وقت اس بیماری کے خاتمے کے لیے دعا ضرور کریں۔ جو لوگ ہر سال مسجد میں غریبوں کی افطاری کے لیے انتظام کرتے تھے وہ لوگ اس سال بھی کریں۔ جو حضرات ہر سال رمضان میں افطار پارٹیاں کرتے تھے وہ اسی رقم کو یا اس کا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ مولانا ڈاکٹر محمد علی ندوی جن کی کئی کتابیں عرب یونیورسٹیز اور مختلف ممالک کے اداروں کے نصاب تعلیم میں شامل ہیں، ان کی معیاری کتاب نظری تقدیم القوا کا رسم اجرا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ و ذمہ داران کی موجودگی میں بدرس حضرت مولانا محمد رابع حسن ندوی عمل میں آیا۔ اس پر وقار علمی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناظم ندوۃ العلماء صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ ڈاکٹر علی شفیق ندوی نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب اپنے موضوع پر ایک منفرد اور اچھوتی تصنیف ہے جس کے لیے فاضل مصنف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مولانا نے مزید کہا کہ کتاب کی زبان بہت معیاری اور ادبی ہے، اس میں معاصرت کی شان پائی جاتی ہے۔ مجلس تحقیقات شریعہ کے سیکریٹری مفتی عتیق احمد بستوی نے کہا کہ ڈاکٹر محمد علی شفیق ندوی نے عالم اسلام کے علمی چشموں سے سیرابی حاصل کی ہے۔ قصیم یونیورسٹی میں پروفیسر اور کلیۃ الحرم میں مدینہ منورہ میں استاذ رہے ہیں جو یقیناً شرف کی بات ہے۔ مصنف کی علمی تحقیق اور جستجو قابل تقلید ہے۔ صدر شعبہ عربی دارالعلوم ندوہ لکھنؤ مولانا نظر الحفیظ ندوی ازہری نے کتاب کو اپنے موضوع پر اولین کتاب قرار دیتے ہوئے مصنف کو مبارکباد پیش کی۔ نامور محقق اور اسلامک اسکالر مولانا فیصل احمد بھٹکلی ندوی نے کہا کہ یہ کتاب عمیق علمی اشتغال رکھنے والے اور اصحاب اختصاص کے لیے ایک وقی تحفہ ہے۔ سابق استاد جامعہ نازمیہ لکھنؤ مولانا سید محمد غافر جوراسی، مولانا سید غلام السیدین حاشر جوراسی، مولانا سید محمد جابر جوراسی کی ہمشیرہ سیدہ مرضیہ خاتون بنت مولانا سید محمد باقر باقری جوراسی تابسرہ نے ایک عرصے کی علالت کے بعد 7 اپریل کو 75 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ مرحومہ بہت ہی مومنہ اور شریف النفس خاتون تھی۔ چند سال قبل شوہر سید عباس حیدر جونپوری جب فالج کا شکار ہوئے تو انہوں نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے لیکن اپنی صحت کو گوا بیٹھی۔ امداد حسین خان مرحوم راجہ جی پورم لکھنؤ کی کربلا میں انہیں غسل دیا گیا۔ نماز میت سے پہلے مجلس کو مولانا مراد رضا رضوی نے خطاب کیا۔ رضا اور ذیشان حسین نے نوحہ خوانی کی۔ نماز جنازہ مرحوم کے بھتیجے مولانا سید محمد حسنین باقری نے پڑھائی۔ مرحومہ کے سوم کی مجلس 9 اپریل کو مسجد معصومیہ میدان LH خان لکھنؤ میں منعقد ہوگی۔ اور خبر کے مطابق بی جے پی نے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کے اہل خانہ میں سیل لگانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ملائم سنگھ یادو کی بھتیجی اور اکھلیش یادو کی چچیری بہن سندھیا یادو بدھ کو بی جے پی میں شامل ہو گئی۔ سندھیا یادو نے مین پوری
پوری سے ضلع پنچایت انتخاب کا پرچہ داخل کیا۔ سندھیا ابھی تک سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر مین پوری ضلع پنچایت کی صدر تھی۔ سندھیا ملائم سنگھ کے بڑے بھائی ابھے رام یادو کی بیٹی اور سماجوادی پارٹی کے سابق ممبر پارلیمنٹ دھرمیندر یادو کی بہن ہے۔ مین پوری ضلع پنچایت صدر کے عہدے پر اپنے کاغذات بھرنے کے بعد جب نامہ نگاروں نے ان سے بی جے پی میں شامل ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہاں کھڑے بی جے پی کے ضلع صدر پردیپ چوہان سے جواب طلب کیا۔ پردیپ چوہان نے میڈیا کو بتایا کہ سندھیا نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کے رہنما نریندر سنگھ مودی کی ملائم سنگھ یادو نے خود لوک سبھا میں تعریف کی تھی۔ مدرسہ اسلامیہ رشیدیہ فریدی پور دوبگہ لکھنؤ کا سالانہ جلسہ تعلیمی مظاہرہ استقبال ماہ رمضان منعقد ہوا، جس کی صدارت حافظ سید محمد وسیع جنرل سیکریٹری مسلم یوتھ برادرز اتر پردیش نے کی۔ نظامت کے فرائض قاری سید شاہ فیصل نے انجام دیے۔ حافظ محمد ابوذر ربانی اور محتمم مدرسہ اسلامیہ رشیدیہ نے کہا کہ اس پرفتن دور میں بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع خبروں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملکی ترقی و پیش رفت اور اس میدان میں خود کفالت کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ عراق کا ترقی یافتہ ایٹمی ری ایکٹر کولڈ ٹیسٹ کے لیے آمادہ ہے۔ جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے 5 سائنسی اور ٹیکنالوجی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ یہ بات تمام ایرانیوں کے لیے بے انتہا فخر کا باعث ہے کہ آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے خود کفیل ہونے کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ان منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ایران کو بہت سے میدانوں میں خود کفیل اور درجنوں اقسام کی اشیاء کی درآمدات سے بے نیاز کر دیں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخ کے تمام جلادوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایرانی عوام کے خلاف غیر معمولی اور بھرپور اقتصادی جنگ شروع کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کے فیصلے پر تبصرے سے انکار کیا ہے، تاہم اس کا کہنا تھا کہ دونوں پڑوسی ممالک کو تعلقات معمول پر لانے کے لیے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اس پیش رفت سے متعلق سوال پر کہا کہ میں خاص طور پر اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان تشویش کے امور پر براہ راست مذاکرات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ 31 مارچ کو اقتصادی رابطہ کمیٹی یعنی ACC نے اسلام آباد میں اعلان کیا تھا کہ وہ نجی شعبے کو بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ کمیٹی نے جون سے بھارت سے کپاس درآمد کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی تھی، تاہم 1 اپریل کو وفاقی کابینہ نے اس وقت تک بھارت سے تجارت کرنے کے ACC کے فیصلے کو مؤخر کر دیا تھا جب تک نئی دہلی اپنے آئین کا آرٹیکل 370 بحال نہیں کرتا، جو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکہ نے چین کو فلپائن اور تائیوان میں جارحانہ اقدام پر خبردار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بحیرہ جنوبی چین میں مختلف جزائر پر ملکیت کے حوالے سے واشنگٹن اور بیجنگ میں کشیدگی موجود ہے۔ اس خطے میں کئی جزائر پر امریکہ کے اتحادی جاپان اور دیگر ممالک ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ چین بھی ان کا دعوے دار ہے۔ اس ضمن میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا بحیرہ جنوبی چین سمیت بحر الکاہل میں فلپائن کی مسلح افواج عوامی جہازوں یا طیاروں کے خلاف مسلح حملے کے بعد امریکہ فلپائن میوچول ڈیفنس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا پابند ہے۔ انڈونیشیا میں پاکستانی اور ایرانی جوڑے سمیت 1 درجن سے زائد افراد کو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق مجموعی طور پر 13 مشتبہ افراد کو سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے، جس پر فائرنگ کرنے والے اسکواڈ کے ذریعے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 ایرانی، 1 پاکستانی اور 9 انڈونیشی باشندوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق گروہ کے اراکین 400 کلو گرام نشہ آور اشیاء اسمگل کرنے میں ملوث پائے گئے۔ حکام کے مطابق مشتبہ افراد کو جون کے اواخر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہیں برطانیہ کے 47 اراکین پارلیمنٹ نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو کورونا وائرس کے سبب سفری پابندیوں کی فہرست ریڈ لسٹ میں شامل کرنے پر وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھا ہے۔ آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آف پاکستان یعنی APPG کی سربراہ یاسمین قریشی نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں برطانوی وزیر اعظم کو ارسال کردہ خط شیئر کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر کے مطابق بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے
نئے دور میں عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکلنے پر زور دیا گیا ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ختم کرنے کے بعد عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی، طبی اور اقتصادی چیلنجوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور بغداد واشنگٹن نے اسٹریٹجک معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ عراق کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اب صرف صلاح و مشورے کی حد تک باقی رہے گی اور ان کی حیثیت صرف مشیر کی ہوگی اور تمام غیر ملکی فوجی ایک معینہ پروگرام اور نظام الاوقات کے تحت عراق سے باہر نکل جائیں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔